बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से यारी और मुल्की अदारों से गद्दारी या उन्हें गद्दारी का इल्ज़ाम देना, ये है इमरान खान का नया बयानिया, नया यू टर्न जो अब सामने आया है फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट या उस इंटरव्यू के बाद, जिसमें वाज़े तौर पर इमरान खान ने कहा है कि मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं करता, वो जो रजीम चेंज वाला मामला है ये अब माजी का किस्सा है। लेकिन साथ ही साथ 6, 6.5, 7 महीनों से वो हैंडलर्स पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। उस बयानिए को लेकर आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ ही PTI के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की एक ऑडियो, छोटी सी मुख्तसर सी एक ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो अपनी पार्टी के MNA से कह रहे हैं कि ख़बरदार सुप्रीम कोर्ट के सामने साइफ़र का ज़िक्र नहीं करना, सिर्फ FIR का, यानी इमरान खान के जो मुकदमा है, उस जो कातलाना हमला है उसकी FIR के हवाले से ज़िक्र करना है और अरशद शरीफ के कत्ल का ज़िक्र करना है। और अनकरीब आप देखेंगे सुनेंगे कि अरशद शरीफ के कत्ल का ज़िक्र भी नहीं किया जाएगा कि वाकई सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई तहकीकात करे। लेकिन ये दो ऐसे मामले हैं जिन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं, ख़त लिख चुके हैं। दोनों अलग अलग दरख्वास्तों में 5-5 नुकात उठाए गए हैं कि इन नुकात की बुनियाद पर इमरान खान पर होने वाले हमले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करे, उसका कमीशन बनाए और अरशद शरीफ के हवाले से भी तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए ताकि उनके घर वालों को, पूरी कौम को तसल्ली हो। और इमरान खान का अब ये वही बात है कि अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये अदालत में चले गए कि जनाब FIR दर्ज की जाए कत्ल की। अब सुप्रीम कोर्ट ये आम कानूनदान जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पर या सेशन कोर्ट्स में जो पेश होने वाला जो हमारा लॉयर या वकील भाई है, वो भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई थाना नहीं है जहां पर FIR रजिस्टर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को ये हुक्म दिया कि आप FIR दर्ज करें। IG पंजाब या पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। अब एक FIR के ऊपर दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़िमनी में किसी का नाम डाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक बाकायदा तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार क्या है? 22A की एक दरख्वास्त होती है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को आप देते हैं कि जनाब मेरी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं कराई गई तो ये उसमें शिकें शामिल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। बहरहाल बात हो रही थी जनाब अमरीकी बयानिए के हवाले से, वो तो इमरान खान ने ख़ुद ही दफन कर दिया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान को मालूम है कि वो इस वक्त 2 महाज़ों पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, बल्कि 3 महाज़ कह लें। एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, एक मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, वो तो दाखिली महाज़ हो गए दोनों, और एक बैरूनी महाज़ जो कि अमेरिका ज़ाहिर है एक सुपर पावर है और मगरबी ममालिक ज़ाहिर है वो अमेरिका के हलीफ हैं, यूरोपीय यूनियन वगैरह। तो अब इमरान खान ने यह भी देखा कि जनाब जो बाइडन तो वैसे भी अब उनको लेम डक प्रेसिडेंट कहा जाने लगा है जब से ये मिड टर्म वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते। अब चूँकि जो बाइडन या उनकी जो जमात है डेमोक्रेट्स, वो सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, अब इसलिए भी उनको लेम डक प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो आने वाले जो सदारती इंतखाबात हैं या इंतखाब है उसमें वो बतौर उम्मीदवार सामने ना आए, कोई मज़ीद मजबूत उम्मीदवार सामने आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले सदारती इंतखाब के मौके पर जो कांग्रेस में जो होल्ड है वो रिपब्लिकन्स का होगा, और रिपब्लिकन्स के जो सुरखैल हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इमरान खान के दोस्त हैं।
اب عمران خان ظاہر ہے اب وہ یہ ان کی کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے، وہ ترلے بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ کے ساتھ ان کے جو مراسم ہیں، تعلقات ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، اور امریکہ میں جو ان کے حوالے سے جو ایک سوچ پائی جاتی ہے، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ دور ہو جائے۔ حال ہی میں ڈونلڈ لو، جس کا نام لے کر عمران خان یہ کہتے رہے کہ ڈونلڈ لو نے دھمکی دی تھی، ڈونلڈ لو نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے براہ راست عمران خان کا نام لینے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ بی بی سی کے نمائندے سے یہ کہا کہ اگر آپ عمران خان کے حوالے سے مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اپیزمنٹ کی پالیسی ہے کہ امریکہ کو اپیز کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کم از کم مسلسل کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی ہے، اور بقول عمران خان کے پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک اجتماعی قسم کی سازش تھی جس میں امریکہ بھی ملوث تھا اور پاکستان۔ اب اس بیانیے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے۔ اب یہ فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو ہی نہ دیتے، اور اگر انٹرویو دینا تھا اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز سے یہ کہتے کہ جناب آپ نے میرے بارے میں ایک خبر شائع کی ہے جو کہ غلط ہے، ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت یا ہر جانے کا دعویٰ کرتے برطانیہ کی عدالت میں، وہ خبر آپ کو پتہ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عارف نقوی کی کمپنی نے، ووٹن کرکٹ کلب نے $21 لاکھ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کو بھیجے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر خیرات کے لیے وہ پیسے دیے گئے تھے۔ یہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے وہ رقم دی گئی تھی جو کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئی۔ اب یہ بات اگر فائنینشیل ٹائمز نے غلط لکھی ہے تو عمران خان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا، اور اگر فائنینشیل ٹائمز نے ان کو مس کوٹ کیا ہے حالیہ خبر پر تو اس کی تردید آنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں آئی۔ اب پاکستان میں عام طور پر 2 بیانیے بکتے ہیں، بلکہ آپ 3 کہہ لیں۔ پہلا بیانیہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ مخالف، وہ بیانیہ اتنا زیادہ نہیں بکتا کیونکہ پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں امریکہ مخالف نعرہ لگا کر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں۔ پاکستان میں دوسرا بیانیہ بکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہو جائے۔ جب تک نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، نواز شریف کی مقبولیت یا ان کی جماعت کی مقبولیت کا گراف اوپر تھا۔ جب سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائے، جب سے عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، نواز شریف کا بیانیہ عمران خان نے اپنا لیا، تو ان کی پاپولیرٹی اور ان کی جماعت کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر جانے لگا۔ پاکستان میں ایک اور بیانیہ ہے جو بکتا ہے، وہ ہے مذہب کی ٹچ دینا، مذہبی ٹچ دیں، یعنی وہی ریاست مدینہ اور امر بالمعروف، اس طرح کی باتیں، خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر، ان کی مثالیں دینا، کیونکہ عام پبلک بیچاری جاہل جن کو وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں۔ اب اس میں آپ ذرا سوچئے کہ آج عام پبلک کو یہ بات سمجھائی جائے، جو کہ ہمارا فرض ہے، کہ جناب 6.5 مہینے تک ایک شخص قوم کو بیوقوف بناتا رہا یا بیوقوف سمجھتا رہا، اور بیوقوف سمجھ کر مزید بیوقوف بناتا رہا کہ جناب یہ تو ساری سازش امریکہ نے کی، اور آج کہ نہیں، وہی 35 پنجروں والی بات کہ جناب وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ اب اس پر 2 سال سیاست کی، اب یہ اس پر تو 6 مہینے سیاست نہیں کر سکے، امریکہ مخالف بیانیہ ہے۔ اور دوسری جانب شبلی فراز کہتے ہیں نہیں سپریم کورٹ میں سائفر کا ذکر نہیں کرنا، جبکہ اس سے پہلے موصوف سپریم کورٹ سے تحقیقات کی درخواست کر چکے ہیں۔ حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا اینٹی امریکہ جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے وہ بکنے والا نہیں ہے۔ اس سے امریکہ بھی ناراض، اس سے مغربی ممالک بھی ناراض۔ البتہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بک سکتا ہے، جو کہ ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ 29 نومبر یا
1 دسمبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ایک یو ٹرن آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ یو ٹرن اچانک نہیں ہوگا۔ اب موصوف اور ان کی جماعت کی یہ خواہش ہے کہ ان کو فیس سیونگ دی جائے اور کسی نہ کسی طرح وہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ قومی اسمبلی میں کیوں واپس چلے جائیں؟ وہ اس لیے واپس چلے جائیں کہ مستقبل میں جب بھی عام انتخابات ہوں گے، چاہے وہ اگلے سال اکتوبر میں ہوں، ستمبر میں ہوں، جولائی میں ہوں، اگست میں ہوں، کسی بھی مہینے میں ہوں، تو اس سے پہلے ایک نگران حکومت نے بننا ہے، اور نگران حکومت جو آئین جو کہتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر، حکومت اور اپوزیشن مل کر اس پر رضامند ہوں گے کہ یہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ صوبوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب قومی اسمبلی میں تو عمران خان کی جماعت کی اپوزیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے استعفے دیے ہوئے، وہ اسمبلی میں جاتے نہیں۔ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر انہی کی جماعت کے منحرف راجہ ریاض ہیں۔ جس طرح انہوں نے نیب کے چیئرمین کی تقرری یا تعیناتی کر دی، اسی طرح وہ آئندہ وزیر اعظم کی بھی کر دیں گے، جو کہ عمران خان کو ظاہر ہے قبول نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ الیکشن کی الیکٹورل ریفارمز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ہو جائیں، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی میں چلے بھی جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عمران خان 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب جیتے، لیکن چونکہ وہ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے تو 6 نشستیں وہ، 7ویں نشست میاں والی کی ان کی اپنی تھی، تو یہ ہوگی 7 نشستیں، یعنی 7 نشستیں تو خالی ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی 2 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی، ایک کراچی میں وہ ملیر والی سیٹ، اور ایک سیٹ جو ہے وہ وہاں پہ عبدالحکیم بلوچ یا حکیم بلوچ وہ جیت گئے، اور ایک سیٹ ملتان والی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے خالی کی تھی، جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے جیت گئے تھے، علی موسیٰ گیلانی۔ اب 9 سیٹوں کا خسارہ ہے پی ٹی آئی کو اگر وہ اسمبلی میں بھی جاتے ہیں، اور 20 یا 23 وہ منحرف ارکان ہیں، یہ 29 ہو گئے۔ اور وہ منحرف ارکان چلیں اگر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی ووٹ کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ 9 ارکان کا خسارہ ہے، تو وہ کیسے پورا کریں گے؟ اور دوسری جانب جو اتحادی حکومت ہے اس کی 2 سیٹیں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے اگر ان کی 173 یا 172 اسٹرینتھ تھی تو اب وہ 174 ہو گئی ہے، ان کی تو 2 بڑھ گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک بات ہے کہ عمران خان اگر اسمبلی میں واپس جاتے ہیں، خود نہ بھی جائیں، لیکن خود تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، جائیں یا نہ جائیں لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن تو وہ ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہاں پر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان کی روایت رہی ہے، یہ ان کا خاصہ ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جناب عظیم لیڈر کی یہ نشانی ہے کہ وہ بوقت ضرورت یو ٹرن لے لیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بلوئنگ ہاٹ بلوئنگ کولڈ۔ ایک دن اپنے خطاب میں، وہ جو گھر بیٹھے خطاب کرتے ہیں اپنے لانگ مارچ سے یا ان کے شرکاء سے، ایک دن ہینڈلرز پر اسٹیبلشمنٹ پر گولہ باری، دوسرے دن ہاتھ کھینچ، ایک دن میاں نواز شریف پر گولہ باری، دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ پر گولہ باری۔ لیکن کب تک؟ اب تو پٹیاں بھی بدل رہی ہیں، کھل رہی ہیں، لیکن یہ لانگ مارچ کو آپ کتنا عرصہ مزید گھسیٹیں گے؟ آگے شدید سردی کا موسم آ رہا ہے، بارشیں پہلے ہی ہو رہی ہیں، لوگ بھی عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ سفر کرتے ہیں شہروں کے درمیان، آپ یقین کیجئے وہ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ تنگ آ چکے ہیں۔ کرائے پر بھی لوگ کتنا عرصہ آپ لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہ جو مالی، اب اے ٹی ایم والا جو معاملہ ہے، جو فنڈز جو ہیں وہ اب اس طرح نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب لوگ بھی انویسٹ نہیں کر رہے، لوگوں کو اب پتہ ہے کہ جناب پتہ نہیں اگلا آرمی چیف آئے گا کیسا آئے گا، سخت ہوگا، ڈنڈے والا ہوگا، یا صلح جو ہوگا، یا جنرل باجوہ کی طرح وہ بھی سب کچھ سنتا رہے گا، یا نہیں کہے گا انف از انف۔ بہرحال عمران خان، جس طرح میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کیے جاتے، لیکن بہت سے لوگ عمران خان کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔
عمران خان اگر اپنے آپ کو سیاستدان منوانا چاہتے ہیں تو ان کو سیاست کی طرح کرنی ہوگی، ان کو سیاست ایک آمر کی طرح، ایک فاشسٹ کی طرح نہیں کرنی ہوگی، ورنہ یہ جو ان کے ارد گرد آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔